MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्टॉक एक्सचेंज में बड़े रिकॉर्ड कायम। पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,07,084 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक PTI एहतजाज के बाद इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इससे कबल बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज थे। नए मुकदमात के बाद इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। PTI का गवर्नर की APC में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। अज़मा बुखारी, उन्होंने कहा कि जब तमाम तहरीकें और तमाम कार्ड पट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी PTI और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। KP में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। नीटो ने उर्दन में अपना दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया है। नीटो सरबराह मार्क रूटे ने नीटो वज़राए खारिजा के इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा ये इक़दाम खित्ते के ममालिक के साथ हमारे माजी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करेगा। इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा हो रहा है। उर्दन मशरिक़ वस्ता में नीटो के अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म 3 माह बाद ही ओहदे से फारिग। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म मिशेल बार्नियर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर पार्लियामेंट के 577 में से 331 सरकार ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया। फ्रांस में 62 साल बाद किसी सरबराह हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई। पाकिस्तान टाइम्स और टाइम्स टीवी की तरफ से गजल नाइट में पाकिस्तानी लेजेंड उस्ताद हामिद अली खान की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टाइम्स और टाइम्स टीवी के ज़ेरे एहतमाम गुज़श्ता इतवार को ब्रैम्पटन के मैरियट होटल में एक शानदार गजल नाइट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के काउंसिल जनरल टोरंटो खलील अहमद बाजवा अपने अहले खाना के हमरा मशहूर गजल गुलकार उस्ताद हामिद अली खान की गजलों को सुनने के लिए तशरीफ लाए। उसके अलावा कैनेडियन सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान भी गजल नाइट में आखिर तक मौजूद रही। शुरका का कहना था कि बहुत अरसे बाद ऐसी बेहतरीन महफिल गजल नाइट हुई। इस गजल नाइट के एहतमाम करने वाले पाकिस्तान टाइम्स और टाइम्स टीवी के मालिक मोहम्मद नदीम का शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि ऐसी गजल नाइट्स और भी होनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में बड़े रिकॉर्ड कायम। पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,07,084 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बादशाह ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में कमी से 100 इंडेक्स 1,06,569 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया की जानिब से मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में मर्दों और ख़वातीन के लिए नवाफिल अदा करने के लिए नए औकात कार मुतय्यन किए गए। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि नमाज फजर के बाद से दिन 11 बजे तक ख़वातीन रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकेंगी, जबकि मर्दों के लिए नमाज इशा के बाद रात 2 बजे के वक्त मुतय्यन किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि रियाजुल जन्ना के 330 मुरबा मीटर हिस्से में एक घंटे में 8
800 افراد کے نوافل ادا کرنے کی گنجائش ہے اور ہر ایک وزٹر 10 منٹ میں نوافل ادا کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زائرین ریاض الجنہ کے اجازت نامے لازمی حاصل کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر دیں گے ریاض سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی آب شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بغیر ڈرائیور چلنے والی میٹرو بس سروس کو آخرکار عوام کے لیے چلا ہی دیا گیا۔ ابتدائی ٹرین میں سفر کرنے والے اسٹیشن پر سعودی شہریوں سمیت تارکین وطن کا ایک جمع غفیر دیکھا گیا، جنہوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی قیادت کا ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا۔ میٹرو انتظامیہ کے مطابق ریاض شہر میں بغیر ڈرائیور کے چلنے والی میٹرو ٹرینوں کی 4، 1 اور 6 نمبر لائنوں کو کھول دیا گیا، جبکہ لائن نمبر 3 کے آپریشنز کا آغاز جنوری 2025 کو ہوگا۔ ریاض میٹرو ٹریک مجموعی طور پر 176 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو 6 لائنوں اور 85 اسٹیشنوں پر مشتمل ہے۔ اس میٹرو سروس کا مقصد سعودی عرب کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ ٹریفک میں کمی لانا ہے۔ میٹرو کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ میٹرو سروس جب مکمل گنجائش سے کام شروع کرے گی تو اس پر روزانہ 36 لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے۔ ہم سب سے پہلے تو ماشاءاللہ خادم حرمین شریفین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج میٹرو کا افتتاح ہوا اور ہم نے اس میں جا کے سفر بھی کیا اور اس کا مزہ بھی لیا، اور وقت بھی بہت کم لگتا ہے اور ٹکٹ بھی 4 ریال 2 گھنٹے کا ہے، تو پورا ریاض ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور ہماری گزارش ہے کہ فائدہ اٹھائے۔ Study this it will decrease traffic in Riyadh city. This is 30% and also it's cheap. You can for 2 hours by 4 riyals you can make more trips, and this is also come to the metro station just to experience the new metro trains. It's been waiting for a long time, but I think it's a good news for the Saudi local people here to enjoy the ride here in Riyadh. I think the experience is really wonderful. I hope, and I encourage everybody to use the train as much as they can because it's a beautiful experience for everyone. بیورو چیف MM5 نیوز جہلم ظہیر عباس کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل سلیمان چودھری اور سیکٹر کمانڈر SP نزاکت علی کے VN کے مطابق انچارج موبائل ایجوکیشن ونگ سیکٹر N5 نارتھ 2 جہلم ابرار اسحاق نے فوکس کالج GT روڈ دینا میں بھی سیفٹی بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا۔ اپنے لیکچر میں انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بچوں کو روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے پرنسپل ادارہ سے بھی درخواست کی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موٹر سائیکل پر کالج آنے والے بچے ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ پرنسپل ادارہ کامران خورشید نے بہترین سیشن کے انعقاد پر سیکٹر کمانڈر اینڈ فورتھ 2 جہلم نزاکت علی بنگش کا شکریہ ادا کیا۔ سیشن کے اختتام پر روڈ سیفٹی سے متعلق سوالات کے صحیح جواب دینے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ موٹر پولیس سیکٹر N5 نارتھ 2 جہلم نے جناب انسپکٹر جنرل سلیمان چودھری اور سیکٹر کمانڈر نزاکت علی بنگش کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں سکولز میں، کالجز میں، مختلف اداروں میں روڈ سیفٹی کے سیشن کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم ایک نجی کالج میں آئے۔ ہمارا بیسک مقصد ہے اسکول کے بچوں کو روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا، انہیں بتلانا کہ روڈ پہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اگر آپ بائک رائیڈر ہیں تو بائک کے ساتھ ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے، روڈ کی کس سائیڈ پہ چلنا ہے، 1 وے کی وائلیشن نہیں کرنی۔ جہلم پریس کلب کی بہتری کے لیے صحافی برادری کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونا پڑے گا۔ پریس کلب کی بہتری کے سلسلے میں جہلم پریس کلب کے سینئر صحافی راجہ جہانزیب اور راجہ نور بہار خان MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ چلی گئی بات یہ ہے کہ جہلم پریس کلب سے کرپشن، کمیشن خوری، بتا مافیا کو ختم کرنے کے لیے ہم چند دوست متحد ہوئے تھے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ عہدیدار جہلم پریس کلب میں آتے ہی نہیں، ٹائم نہیں دیتے، اور ممبران جو ہیں وہ اپنے آپ کو بے بس و بے سہارا محفوظ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جہلم پریس کلب کے نام پہ صرف اور صرف کمائی کی جا رہی ہے۔ جہلم پریس کلب اس وقت بدنام ہو رہا ہے بتاخوری میں، جہلم پریس کلب بدنام ہو رہا ہے پریس کانفرنس کے نام پہ پیسے لینے میں۔ جہلم پریس کلب اس وقت عوام کی نظر میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ کو چوری کا سامان تو ملے گا، جو آپ کو ڈیفالٹر تو نظر آئے گا، لیکن صحافی کی ویلفیئر کا وہاں سے کوئی نعرہ نہیں بجا۔
صحافی کی ویلفیئر کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی. وہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی جو بات سنتا ہے وہ صحافی ہے, وہ عہدیدار ہے. جو آپ کی نہیں مانتا وہ باغی ہے, اور باغی کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے خدا نخواستہ وہ کوئی ایک غیر گھر کے اندر غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر ہماری چلتی نہیں ہے, اگر سب نے مل جل کے ہی پیسے کھانے ہیں, کرپشن کرنی ہے, تو پھر بہتر ہے کہ ہم اپنی صحافت آزادی سے کریں, جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں, راجہ نوبہار صاحب کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پریس کلب میں بیٹھ کے, پریس کلب کے ہم ممبر ہیں جی, اور رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے, لیکن ہمیں کسی ایسے عہدے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری عزت و ناموس کے اوپر جائے جی بات. تھینک یو. اچھا, یہ تھے راجہ جنریب صاحب. تو ابھی ہم بات کریں گے راجہ نوبہار صاحب, یہ چیئرمین ہیں جہلم پریس کلب کے. تو ان سے جانتے ہیں کہ راجہ جنریب صاحب نے جو نشاندہی کی ہے, جو باتیں کی ہیں, اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ بٹ صاحب آپ کا. جس طرح راج صاحب نے کہا, واقعی حقیقت تو یہی ہے, لیکن پریس کلب جب یہ شروع سے پریس کلب کی بنیاد رکھی, اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنرل فردوس میں جگہ دے گورنر پنجاب کو. اس کے بعد چودھری خادم صاحب نے جو ہمیں فنڈ دیا, اس کے بعد چودھری فاروق صاحب نے ہمیں فنڈ دیا تھا مرحوم نے. تو پریس کلب کی عمارت بن گئی, اچھا سیٹ اپ چل گیا, اور راجہ محمد صاحب پہلا الیکشن لڑ کے پریس کلب کا آئے, اس کے بعد چلتا رہا. لیکن یہ پریس کلب بن نہیں سکا بدقسمتی سے, کیونکہ گجرات دیکھ لیں, منڈی باؤدین دیکھ لیں کہ وہاں پر ٹی ایم اے کا عملہ وہاں پر تعینات ہے, صفائی کر رہے ہیں, فنڈ آ رہے ہیں. نہ تو اب تک جہلم پریس کلب کو کسی نے فنڈ دیا سرکاری سطح پہ, اب تک صرف تعمیر ہونے تک. اس کے بعد یہ بات میرا خیال ہے کہ اتفاق آپ اس بات سے کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں اپنی جو ہے کارکردگی بہتر طریقے سے کر نہیں سکے. دوسرا, دوستوں نے کچھ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے پریس کلب کا بیڑا غرق کیا ہے, پریس کلب کو بننے نہیں دیا. اگر پریس کلب ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا سیٹ اپ بن گیا تھا. اب جیسے بنے ہیں, ڈاکٹر سہیل صاحب آئے ہیں, باقی اور باقی ٹیم ہماری جیسے آئی ہے, اور راجہ جنریب صاحب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا, اچھے ہمارے کھانے پکائے گئے, ہر جگہ پہ دعوتیں ہوئی ہماری, وہ بڑا پیارا سیٹ اپ بن گیا تھا. لیکن پھر خاموش ہو گیا ہے ہمارا سیٹ اپ سارا, بالکل ایسے سمجھے کہ بریک لگ گئی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ مل بیٹھ کے اتفاق کے ساتھ پھر دوبارہ اس کو آرگنائز کریں اور انتظامیہ سے فنڈ جاری کروائیں, اور پریس کلب کو پریس کلب رہنے دیں. مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن پریس کلب کی وجود ہونا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہم سب, تو پریس کلب کی دوبارہ عصر نو اس کی جو ہے وہ باڈی بنائی جائے اور کام کیا جائے. اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ جنرل اظہر کیانی صاحب اور بلال صاحب اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس, اور فنڈ بھی دے سکتے ہیں, آرگنائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اگر آپس میں اتفاق کریں تو, ورنہ یہی حال رہے گا. جس طرح راج صاحب نے کہا کہ میں سائڈ پہ بیٹھ گیا ہوں, تو میں تو یہی کہوں گا کہ راجہ صاحب کو بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنا استعفیٰ واپس لیں اور آرگنائز کریں, اور انشاءاللہ پریس کلب بہتر ہوگا, مجھے امید ہے. راجہ صاحب, آپ کیا فرمائیں گے کہ راجہ نوبہار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور آپس میں ہم سب مل کے تو اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یا یہ بتائیے گا کہ کس طرح یہ پریس کلب ہمارا ٹھیک ہوگا. دیکھیں جی, پریس کلب تو ٹھیک ہونے کے لیے سب سے پہلے نیتوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. بٹ صاحب, اگر نیت ٹھیک ہوگی نا تو ہر کام اللہ پاک منزل آسان فرما دیں گے. ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نیت صاف منزل آسان. جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی, ہمارے دل ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے, ہم پریس کلب کو کمائی کا ٹھیا سمجھنے کے بجائے ایوان صحافت نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک پریس کلب ترقی نہیں کر سکتا. پہلی چیز. دوسری بات بڑی اہم ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, بڑی سینسیٹیو بھی, کہ جہلم کے صحافی عالمی معیار رکھتے ہیں. اکثریت صحافیوں کی ایسی ہے جن کی عالمی شہرت ہے. یہاں پہ میں نام لوں گا, راجہ وقار صاحب ہیں, ریاض گوندل صاحب ہیں, راجہ نوبہار صاحب ہیں, آپ ہیں. یہ عالمی صحافی ہیں جن کی شہرت پاکستان سے باہر بھی ہے اور اچھی شہرت ہے. لیکن اس کے باوجود پریس کلب اگر آپ گجرات میں دیکھیں, گجر خان میں دیکھیں, میرپور میں دیکھیں یا چکوال میں دیکھیں, تو جہلم کا پریس کلب دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صحافت
جہلم میں جس معیار کی ہے وہاں وہ ارد گرد کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن پریس کلب کا جو معیار ہے وہ محض چند مفاد پرست ٹولوں کی وجہ سے، چند مفاد پرست افراد کے ٹولے کی وجہ سے وہ انتہائی زبوں علی کا شکار ہے، اور پریس کلب کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر موجود مفاد پرست ٹولے کی خود نشاندہی کر کے ان کو اس کلب سے کک آؤٹ کریں۔ اس میں راج صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بھی کسی جیلم کے خاص کر صحافی پہ برا وقت آیا ہے تو آپ سب سے آگے ہوتے ہیں، تو پھر بھی اگر یہ ہمارا پریس کلب پیچھے جا رہا ہے تو کس وجہ سے یہ جا رہا ہے؟ نہیں جی انشاءاللہ ہم تو پھر بھی آگے ہوں گے بٹ صاحب۔ دیکھیں جی جیلم کی صحافت پہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا، کسی صحافی پہ کوئی بھی ایشو بنے گا، بالکل ہم سڑک پہ بیٹھ کے بھی احتجاج کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دور تھا کہ جب صحافیوں پہ پریس کلب کے اوپر ایلیٹ فورس چھوڑی گئی، آپ نے دیکھا ایک دور تھا کہ جب صحافیوں کے اداروں میں جا کے ان کی خبریں بند کرائی گئیں، میرے سمیت بہت سے دوستوں کے پروگرام بند کرائے گئے، لیکن اس کے باوجود صحافی تو کھڑے ہیں آج بھی۔ وہ لوگ کہاں پہ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف یہ ظلم کیا، بربریت کی؟ وہ لوگ آج کہاں پہ ہیں؟ ان کی کوئی عزت نہیں۔ صحافی تو آج بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، لیکن جب تک خود صحافی کو اپنی حرمت کا خیال نہیں ہوگا، کوئی سیاسی، کوئی انتظامی افسر ان کے ساتھ بہتری نہیں کر سکتا۔ انتظامیہ بہت اچھی ہے، ڈی سی صاحب بہت اچھے ہیں، باقی لوگ اچھے ہیں، سیاسی کسی بھی جماعت کے ہیں، سارے بہت سپورٹیو ہیں، اچھے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ صحافی ہر بندے کو صحافی بن کے ملے، چاپلوس اور میراثی بن کے نہ ملے، تو انشاءاللہ نظام بہترین ہوگا۔ جی رائے صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسا رائے صاحب ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی صحافی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، انصاف نہیں ملتا خاص کر صحافی کو، تو رائے صاحب بھی پہنچتے ہیں، آپ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اس بارے میں یہ بتائیے گا کہ اپنے صحافی بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جیلم پریس کلب کے جو صحافی ہیں، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ جیلم کے جو صحافی ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے کون سا ایسا کو وہ رستہ اختیار کرے تاکہ سب میں اتفاق ہو، اتفاق میں برکت ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارا جو پریس کلب ہے یہ دن دگنی رات چگنی یہ ترقی کرے، ہمارے صحافی جو ہے وہ آگے جتنی محنت کر رہے ہیں اس کا انہیں پھل وہ ملنا چاہیے۔ جی بھر صاحب، جس طرح آپ نے کہا اور راجہ صاحب نے بھی کہا کہ پریس کلب کی بنیاد تو بن چکی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اتفاق اور پیار سے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اتفاق رائے سے سالانہ انتخابات کروائیں تو میرا خیال ہے اچھے سے اچھے ہمیں صدور ملیں گے اور پریس کلب بہتری کی طرف جائے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ راجہ جہانزیب صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور راجہ ناہوم بخار صاحب کی باتیں آپ نے سنی، ان کے جو بھی ویژن ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ بہتری کی طرف پریس کلب کو جانا چاہیے، اتفاق میں برکت ہے، اور جو بھی ہمارا نیا صحافی آ رہا ہے ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کام اچھا نہیں کر رہا، سب صحافی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارا پریس کلب ہے یہ آگے ترقی نہیں کر رہا۔ تو اس میں راجہ جہانزیب صاحب اور راجہ نو بہار صاحب کی جو مشورہ ہے، جو انہیں تجویز دی ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پریس کلب جو ہے، پریس کلب کے صحافی جو ہیں وہ اپنے ترقی کریں گے، کیونکہ یہ جو دور جا رہا ہے اس دور میں دیکھا گیا ہے کہ ہر صحافی، خاص کر ہمارے جیلم کے جو صحافی ہیں، روزانہ اپنے ٹی وی چینل کے جو صحافی ہیں وہ ٹی وی کی سکرین پہ آ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس آ گئی ہے اگر سرکاری اس میں بھی جاتے ہیں، تو اس دیکھا جائے تو سارے صحافی اچھی محنت کر رہے ہیں، لیکن اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اس میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، پریس کلب ترقی نہیں کر رہا، تو ان باتوں کو اگر مد نظر رکھ کے ہم سب صحافی جو ہیں وہ کام کریں تو انشاءاللہ ہمارا پریس کلب جو ہے ترقی کرے گا، ہمارے جو صحافی ہیں وہ بھی ترقی کریں گے۔ جی جہلم سے مصطفیٰ بٹ کی رپورٹ کے مطابق جسمانی معذوری کے شکار طلبہ و طالبات معاشرے پر بوجھ نہیں بلکہ معاشرے کے بہادر اور باہمت افراد ہیں جو قدرتی معذوری کے باوجود تعلیم کے میدان میں اپنی لگن اور محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے طلبہ و طالبات کو خصوصی توجہ اور سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر اجاگر کر سکیں۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر جہلم میثم عباس نے محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب برائے تقسیم معاونتی آلات سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب میں سی ایجوکیشن سلیم شاہ نے بتایا کہ
محکمہ تعلیم، یونیسکو اور گلوبل ایجوکیشن ٹرسٹ کے تعاون سے 160 معذور طلباء و طالبات میں ویل چیئرز، آلات سماعت، اینکے اور واکنگ سٹینڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں مزید سہولت اور اعتماد کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ تقریب کے دوران ڈی سی جہلم، یونیسکو کے نمائندے اور سی او ایجوکیشن نے بچوں میں معاونتی آلات تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ شرکا نے اس اقدام کو سراہا اور معذور بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مزید اقدامات پر زور دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تعلیم پروگرام ہے جو جی پی ای گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کی فنڈنگ کے ساتھ اور یونیسیف کی ٹیکنیکل کوآپریشن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ پی ایم آئی یو پی ایس آر پی اس کو کر رہا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے۔ آج الحمدللہ ہم نے بچوں کو یہاں پر اسسٹیو ڈیوائسز دیے ہیں۔ یہ پچھلے سال بھی ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی، تقریباً 1,37,000 بچوں کو پچھلے سال ہم نے اسکرین کیا تھا اور ان میں سے اسسٹیو ڈیوائسز دیے گئے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے اس کو بڑے لیول کے اوپر کیا ہے۔ 2 ڈسٹرکٹس میں، ملتان اور جہلم میں، جہاں پر بچوں میں ڈسیبلٹی کی ریشو بہت زیادہ تھی، پنجاب میں سب سے زیادہ تھی ان 2 ڈسٹرکٹس میں، وہاں پر ہم نے اس کو پائلٹ کیا ہے۔ اس سال 2,35,000 کے قریب بچوں کو ہم نے ہیلتھ اسکریننگ کروائی ہے سپروائزرز کے تھرو۔ ان میں سے جو بچے ریفر ہوئے ہیں ایکسپرٹس کے پاس، ان کو ہم نے ریفر کروایا، ایکسپرٹس نے ان کو دوبارہ سے ایگزامن کیا، اور جس بچے کو جو بھی ان ایکسپرٹس نے ریکمینڈ کیا، جن کو الیکٹرک ویل چیئر ریکمینڈ کی ان کو الیکٹرک ویل چیئر دیں، جن کو سمپل ویل چیئر کا اسی طرح سے ہم نے ان کو دیا۔ سملرلی ہم نے ہیئرنگ ایڈس جو اسٹار کی پرووائڈ کی ہیں، جو امریکن فرم ہے اور ٹاپ آف دا لائن ہے ورلڈ میں ہیئرنگ ڈیوائسز کے حوالے سے، گلاسز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اس کو اینڈ ٹو اینڈ، حتیٰ کہ ہم نے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی پی ایم آئی یو نے ان کو پرووائڈ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے مطابق آئی جی پنجاب آر پی او راولپنڈی حکم پر ڈی پی او مری آصف امین کی ہدایت پر اے ایس پی ایس ڈی پی او مری زمان علی کا شہریوں کو ان کے دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے تھانہ پتریاٹا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، اور کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے۔ اے ایس پی ایس ڈی پی او مری نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری فرمائے۔ شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی، اور اس موقع پر اے ایس پی مری نے کہا کہ شہریوں کو انصاف اور سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر نیو مری پتریاٹا پریس کلب صحافیوں سے خصوصی گفتگو میں کیا کہا، سنتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔ This news bulletin is brought to you by بادشاہ گرل۔ حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل، 5130 ڈکسی روڈ، مسیساگا، postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Wow, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here.